आज़ादारी का ज़िक्र है और किस किस ने आज़ादारी की, जो कि इस किताब में मुलाहजा किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त चूँकि वक्त महदूद है, इसलिए मैं इसका खाली तारफ़ किताब का कराना चाहता हूँ। और ये किताब आप पढ़ सकते हैं, शायद बाज़ार में अवेलेबल हो, क्योंकि जो मैंने किताब लिखी थी और एक जितनी छपवाई थी वो ख़ास अफराद ने और VIP किस्म के लोगों ने मुझसे मंगवा ली थी। ये पकड़ा है मुझे, ये सामने जो किताब पड़ी है सीरतुन नबी। अब मैंने इसमें बहुत डिटेल से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लोहा तहरीर किया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लोहा तहरीर किया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लोहा तहरीर किया है कुरान से, और ख़ुसूसी तौर पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लोहा जो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गम में और फ़िराक़ में जितना लोहा किया वो सारा मैंने आपके सामने इस किताब में पेश किया। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं एक हवाला आपके सामने पेश करूं, क्योंकि आज़ादारी के ख़िलाफ़ लोग कम हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो मातम के ख़िलाफ़ फतवे दे रहे हैं कि मातम जो है वो बिदअत है। याद रखिए, बिदअत और सुन्नत का ताल्लुक़ किरदार पैगंबर से है, किरदार रसूल से है। हर वो काम जिससे रसूल ने मना किया, रसूल ने रोका, कोई अगर मुसलमान कोई ये करेगा तो फिर उसको आप जाहिल भी कहेंगे, उसको आप गुनाहगार भी कहेंगे और उस काम को आप बिदअत भी कहेंगे। लेकिन अगर जो काम पैगंबर ने किया, जहाँ पैगंबर के सामने हुआ, पैगंबर की ज़िंदगानी में जो काम हुआ और पैगंबर ने उससे मना नहीं किया, तो वो काम सुन्नत कहलाएगा। मैं आपके सामने एक किताब पेश कर रहा हूँ जो अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताब है। ये किताब है सीरतुन नबी और इसके लिखने वाले हैं, मैं आपको अलकाबात के साथ इनका नाम पढ़ के सुनाऊँ। हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना शिबली नौमानी, और इसको तदवीन किया है जनाब मौलाना सलमान नदवी ने। ये शाया की है आर्मी बुक सेंटर लाहौर में। ये मेरे हाथ में है और मैं इससे आपको तस्वीरें बनाकर, ताकि ये कोई ना कहे कि नकवी साहब ने, अशफाक नकवी ने ये बातें अपनी तरफ से की हैं, शिबली नौमानी ने नहीं लिखा। ये इसका सफ़ा नंबर है 386, जिल्द नंबर है 1। इसमें ग़ज़वा-ए उहद, बाब ग़ज़वा-ए उहद है। इसमें एक ही सफ़े में मुतअद्दिद बार सहाबा का मातम, सहाबियात का मातम, पैगंबर के सामने मातम, पैगंबर की मौजूदगी में मातम, पैगंबर के इसरार पे मातम, लफ्ज़ मातम, मीम अलफ ते मा ते मीम तम, मातम। इसको ज़रा सही स्केच बना। ये लिखा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीना मातम कदा था। नोट फरमाइएगा, मातम कदा था। मालूम ये हुआ कि हर तरफ मातम ही मातम था और मदीना मातम से गूंज रहा था। आप जिस तरफ से गुजरते थे घरों से मातम की आवाज़ें आती थीं। मातम को बिदअत कहने वाले ज़रा गौर फरमाएं, मातम को गुनाह कहने वाले ज़रा गौर फरमाएं। क्या ये मातम दरकाली सैयदा के सैयद कर रहे थे? ये लाहौर के
کوئی عزادار کر رہے تھے، بلکہ یہ ماتم کون کر رہا تھا؟ یہ مدینے میں رہنے والے صحابی اور مدینے میں رہنے والی صحابیات اپنے اپنے شہداء کے غم میں ماتم کر رہے تھے۔ گھروں میں ماتم کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا مولوی ہے، کتاب آپ کی ہے، چھاپی آپ نے ہے، شائع آپ نے کی ہے، بیچی آپ نے ہے۔ غور فرمائیے اور پھر ماتم کو بدعت کہنے سے باز آ جائیے۔ ماتم داری کا فرض، شبلی نعمانی نے لفظ فرض لکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شہید کا ماتم فرض ہے، لیکن ہر طرف ماتم کر رہے تھے، فرض ادا کر رہے تھے، لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں تھا۔ آج لوہے پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ الفاظ کو غور سے پڑھیں، میں نے اسی لیے کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے آپ، اور کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اور کتاب کا سکیچ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں ہے۔ رکت کے جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بے اختیار نکلا، اما حمزہ تو فلا بواقیہ لہو، لیکن ہائے او میرے چچا حمزہ، تجھ پہ رونے والا کوئی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں شہید پہ رونے والا کوئی نہ ہو وہاں پیغمبر کو دکھ ہوتا ہے، اور یہاں دکھ ہوا اور دکھ بھرے لہجے میں یہ کہا کہ میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، حمزہ کا کوئی ماتمدار نہیں۔ انصار نے پیغمبر کے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا، کس چیز کا؟ ماتم کا۔ خبردار ملاؤ، مفتی ہوشیار باش، سب نے اپنی بیویوں کو جا کر حکم دیا۔ یہ حکم کسی شیعہ مولوی نے نہیں، یہ آپ کے صحابہ نے دیا ہے، اور آپ کے صحابہ میں، رسول کے صحابہ میں سارے ہی شامل ہوں گے۔ نام نہیں ہے کہ کس کس نے دیا، جو بھی تھے سب نے دیا، اور کہا کہ جا کر حمزہ کا ماتم کرو۔ صحابہ تو کہہ رہے ہیں ماتم کرو، سید الشہداء حضرت حمزہ کا ماتم کرو، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ آج کا ملا کہہ رہا ہے کہ ماتم کرنا جرم ہے، ماتم کرنا گناہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دروازہ پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی، اور حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا، آہستہ نہیں، بلند تھا۔ ان کے حق میں آپ نے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ماتم کرنے والے ہمدرد ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے، اور پیغمبر نے ان کی ہمدردی کا شکر ادا کیا۔ لیکن اگلے جملہ جو انہوں نے لکھا وہ بڑا عجیب ہے، لیکن مردوں پر نوحہ خانی کرنا جائز نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مردوں پر ماتم مت کرو۔ شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے، اور یہ ماتم زندہ پر ہے۔ رسول نے حمزہ کے ماتم سے منع نہیں کیا، بلکہ ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہاں کہا کہ مردوں کا ماتم کرو۔ بس فرق یہی ہے کہ ہم پیغمبر کی اس بات کو مان گئے، ہم مردوں کو پر ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ شہید پہ ماتم کرتے ہیں، اور تم زندہ پہ ماتم کو بدعت کہتے ہو اور مردہ پہ ماتم روز کرتے ہو۔ اب میں جملے تھوڑے سے آگے چلتا ہوں۔ انصار، یہ میں پیش کر رہا ہوں طبقات ابن سعد، جلد نمبر اول ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر کے زمانے سے لے کر زمانے بعید تک یہ رسم رہی کہ نصارہ میں جب کوئی مرتا تھا، کسی کی وفات ہوتی تھی، تو پہلے جناب حمزہ کا ماتم ہوتا تھا اور پھر اپنے مرنے والوں کا ماتم ہوتا تھا۔ یہ لکھ رہے ہیں
کون لکھ رہا ہے؟ یہ اہل سنت کی مشہور کتاب ہے جو آپ جانتے ہیں، جس کا نام طبقات ابن سعد ہے، تاریخ کی مشہور کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، مدارج النبوہ میں صفحہ جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 183، یہاں لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا اللہ تم پر راضی، تمہاری اولاد پر راضی، تمہاری اولاد کی اولاد پر راضی۔ معلوم یہ ہوا کہ ماتم کرنے والے پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ رضی اللہ وہ ہوتا ہے جسے رسول رضی اللہ کہے، وہ نہیں ہوتا جسے ہم کہیں۔ رسول کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنکم، اے بیویو اللہ تم پہ راضی ہے، تمہاری اولاد پہ راضی ہے، اور تمہاری اولاد کی اولاد پر بھی راضی ہے۔ اور یہاں جناب مولانا جو اس وقت کے سب سے بڑے ایسے مولوی پیدا ہوئے جو مسلمانوں میں یہ تفریق ڈال رہے ہیں کہ جنازے نہ پڑھو، فلاں کا جنازہ نہ پڑھو، فلاں کا جنازہ نہ پڑھو، فلاں کا جنازہ نہ پڑھو۔ میں پوچھتا ہوں جسٹس پیر کرم شاہ ازہری سے کہ کیا کسی کا جنازہ روکنے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، یا تم کسی کے جنازے کا حکم دو تو وہ جنت میں چلا جائے گا؟ جنت تو اعتقاد کے لحاظ سے ہے، عمل کے لحاظ سے ہے۔ تم اگر جنازوں سے روکو گے تو یہ اسلام میں تفریق ہے، اسلام میں ایک تفریق ڈال کر تم مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہو۔ پیر کرم شاہ ازہری نے یہاں اپنی کتاب ضیاء النبی میں لکھا کہ پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی، پیغمبر نے تمام صحابیات کے لیے دعا کی اور ان کو کہا کہ میں تم پہ بھی راضی ہوں، تمہاری اولاد پر بھی راضی ہوں۔ لیکن وہ کیسا جسٹس تھا، اللہ اس سے قبر میں پوچھے، میں پوچھنے والا نہیں ہوں، اللہ پوچھنے والا ہے۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد لکھتا ہے کہ لیکن ماتم جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دین ہے اس کو ملا اپنا بنا رہا ہے، ملا اس دین کو پیغمبر کا دین نہیں بنا رہا، اپنی مرضی سے دین کا احیا کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے لکھ رہا ہے کہ اس پہ ماتم کرنا جو ہے یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کس لحاظ سے یہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ جسٹس بن گئے آپ، کیا آپ اسی قسم کے فیصلے کرتے رہے؟ خداوند عالم آپ کو قبر میں اس بات کا ضرور سوال کرے گا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ اور میں انشاءاللہ اگلی قسط میں قرآن حکیم، فرقان مجید اور سیرت النبی سے مزید ماتم کے ثبوت، صحابہ کے اور خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے میں ثبوت دکھاؤں گا آپ کو کہ جب پیغمبر فوت ہوئے تو جناب عائشہ صدیقہ نے کس طرح ماتم کیا اور کس طرح اپنی کمر باندھی، کس طرح چہرے کو نوچا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اپنی ماں کے کردار کو بدعت کہہ رہے ہو، صرف حسین کی دشمنی میں، صرف امام حسین علیہ السلام کی دشمنی میں ماں کے کردار کو بدعت کہہ رہے ہو، صحابہ کے کردار کو بدعت کہہ رہے ہو۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ماتمیان حیدر کرار، آپ ساری کائنات بدل جائے دو چیزوں پہ، شیعان حیدر کرار، میں اشفاق نقوی، پروفیسر اشفاق نقوی، فیضان حسینی استخارہ سینٹر کا موسس، آپ سے درکالی سیدہ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یاد رکھنا قبر میں نہ ملا کام آئے گا، نہ ملا کا فتویٰ کام آئے گا۔ قبر میں پیغمبر کی خوشنودی کام آئے گی، علی کی خوشنودی کام آئے گی، پاک زہرا کی خوشنودی کام آئے گی، حسن و حسین کی خوشنودی کام آئے گی۔ اس لیے کبھی بھی راستے میں ڈاکو بیٹھے ہیں، ادھر سے بھی حملہ ہے باہر سے اور اب اندر سے بھی حملہ شروع ہو گیا، لیکن یاد رکھیے لاکھ ڈاکو ہوں، آپ دو چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں اگر آخرت چاہیے، ایک ولایت علی پر اور ایک ماتم امام حسین علیہ السلام پہ۔ محرم آ رہا ہے، میں دعا گو ہوں خداوند عالم کو زیادہ سے زیادہ عزت داری کی توفیق عطا فرمائے۔